बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बजाय इसके कि जावेद लतीफ़ साहब बड़े मियाँ जिनका प्लेटलेट्स ठीक हो चुका है और छोटी सर्जरी कामयाब हो चुकी है वो उनके आने की तारीख का ऐलान करते, लेकिन उन्होंने वही रोने धोने का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया और जिनको कौम से बाजमात माफ़ी मांगनी चाहिए, कौम को इस नहज पे पहुंचा के वो आज कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाने वालों को चाहिए कि वो कौम से माफ़ी मांगे। तो मैं आपको बताती चलूं कि ये जो आपका सस्ता कार्ड है जो आपने खेलने की कोशिश की है ना, ये बिकने वाला चूरन नहीं है। क्योंकि ये बात तो ठीक है कि माफ़ी वाकई ही उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने ये जो जोकर आज़म, ये जो चोरों का टोला अवाम के ऊपर मुसल्लत किया है, उनको मुसल्लत करने के ऊपर तो जावेद लतीफ़ साहब उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जो नवाज शरीफ कार्ड आप खेलने की नाकाम कोशिश कर रहे हो ना, उसका मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था ये है वो ज़राए जिनसे हम अमीर और कबीर हुए, और उन्होंने अपनी कोई मनी ट्रेल और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस लहराया था। उसके बाद पाकिस्तान मेरा वतन अजीज किसी को भी 2 साल सफाई पेश करने का टाइम आज तक नहीं मिला। आपके ऊपर एक प्रॉपर JIT बनाई गई आपकी करप्शन की दास्तान के ऊपर। उनको सजा किसी का मूड खराब होने की वजह से नहीं मिली जो हमें मिली है। पाकिस्तान की चलती हुई इकॉनमी 6% ग्रोथ जो हम छोड़ के गए थे, अचानक ही किसी को कुछ हो गया या किसी के साथ साजबाज होगी, साजिश तय होगी और निकाल बाहर किया और मुल्क की चलती हुई मईशत का पहिया रोक दिया। इस बात के ऊपर माफी आप सब लोगों को माननी चाहिए और आपके सहूलतकारों को भी मांगनी चाहिए। लेकिन जो आपके साथ हुआ मैं आपको दोबारा याद कराती चलूं, आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है और कमजोर आपकी याददाश्त नहीं है। अपने अवाम को बेवकूफ समझा हुआ कि इतने साल गुजर गए तो चलो इसी चक्कर में हम अपना चूरन फिर से बेच ले। तो मैं आपको बताऊं कि जो आपकी पनामा लीक्स के ऊपर, करप्शन के ऊपर वो कन्विक्टेड शख्स इस मुल्क में जिसको सजा मिलनी चाहिए थी, जिसको इस मुल्क की जेलों के अंदर होना चाहिए था, आज लंदन के अंदर हवाखोरी सैरखोरी कर रहा है। कौम से माफी मांगनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इसको बाहर भेजने में आप लोगों की मदद की इस गुनाह के ऊपर। दूसरी कौम आपसे जो सवाल पूछती है कि जब आपका केस चला, बारहा कोर्ट्स ने आपसे जराए मांगे कि आपने तो फ्लोर पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई पेपर लहराए थे, वही हमें लाके दिखा दो। तो पता है उसमें से क्या निकला था? कैलबरी फॉन्ट, जो अभी याद ही नहीं हुआ था। और फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये जिस वक्त के जमाने की बात हो रही है मैडम मरियम, उस वक्त तो ये फॉन्ट वजूद में नहीं आया था, आप पहले कैसे ले आई? उसके बाद एक और उन्होंने बड़ा सबूत दिया था और उसका नाम था कतरी लेटर। अवाम ये आज तक नहीं भूली। तुम भी माफी मांगो और तुम्हारी पूरी जमात बाजमात माफी मांगे कौम से। कौम का खून चूसने वाली जोंके जिन्होंने आज पाकिस्तान की गरीब अवाम को 2 वक्त की रोटी खरीदने के लिए मरने पे मजबूर कर दिया है कि वो आटा खरीदने जाते हैं, मौत लेके आते हैं। बातें सुनो इनकी। उसके बाद जब पनामा की सारी हेयरिंग और फिर उसके बाद जिस तरह से मीडिया ने उसकी रिपोर्टिंग की और आप एक सबूत नहीं दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह इनके बेनिफिशियरी ऑनर मेरी सिस्टर हैं। याद है ना आपको आपके बेटे की, नवाज शरीफ के बेटे की वो बात कि एक तरफ उनको मानने से इनकार और फिर टीवी शोज के अंदर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह कह के सब कुछ ही मान गए। उसके बाद जिस तरह से इस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, जावेद लतीफ साहब आज आप कह रहे हो कि ये जो डॉलर की प्राइस बढ़ी है, रुपए की कदर गिरी है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसकी जिम्मेदार आपकी टीटियां हैं, आपके लीडर की मनी लॉन्ड्रिंग है। आपकी छोटी सर्जरी के माशाल्लाह से अरबों रुपए के लल्ले तलल्ले हैं और मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में आने वाले वो अरबों रुपए हैं। उसके बाद मेरी वालदा का चमड़े का कारोबार है। ये है वो ज़राए जिसकी वजह से मेरा मुल्क आज गरीब से गरीब तर हुआ। फिर आपने बड़े मासूमाना अंदाज में पूछा है
کہ جی ہم تاریخ دیں گے جب یہ کے پی اور پنجاب کے الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوگی. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 90 دن سے اوپر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جن چکروں میں آپ پڑ گئے ہو عوام ان چکروں کو سمجھ چکی ہے. عوام تو یہ موڈ بنا کے بیٹھی ہے کہ وہ آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ کے آئے گی، اور آپ کا گھر لنڈا ہے، لندن ہے، جہاں پہ جا کے آپ سستے لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے لیڈران وہ جو گوال منڈیلا جس کو تم نے آج ناکام نیلسن منڈیلا بنانے کی ناکام کوشش کی، میں آپ کو بتاتی چلوں وہ بھگوڑا ہے. اس نے اس ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے جھوٹا ایفیڈیوٹ دے کے، اور اس ملک کے ساتھ اس بات پہ بھی معافی مانگی جانی چاہیے کہ جس شخص نے ایک ایسے شخص کا جھوٹا ایفیڈیوٹ عدالت میں پیش کیا اس کو پرائم منسٹر بنا کے بٹھا دیا گیا. انشاءاللہ عوام آپ کو ویلکم کرے گی، لیکن ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے. عوام آپ کے انتظار میں ہے کہ کہیں آپ عوام کے ہتھے چڑھو تو وہ آپ کو بتائے کہ تم لوگوں نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس کا حساب لینا چاہتی ہے. عوام اس وقت اس انتظار میں ہے کہ کہیں الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس کرے، پھر وہ آپ سے پوچھے، حساب کتاب برابر کریں. آپ کا فیوچر اور آپ کے لیڈر کا فیوچر اس ملک کی اگر ملک میں آتے ہیں 100 بسم اللہ جیلیں انتظار کر رہی ہیں. اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم کسی کے خلاف نہ پہلے ہم نے کوئی جھوٹی کارروائی کی تھی نہ آگے کریں گے. آپ کے تو اپنے کچے چٹھے آپ کے اعمال اتنے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی چکی پیسیں گی، جن کے لیے آپ نے اتنے جہنم کے انبار اکٹھے کیے ہوئے ہیں. آپ یہ جو تڑیاں یہ دھمکیاں جن کو لگا رہے ہیں ان کو تو لگنی چاہیے، ان کو آپ سے واقعی ڈرنا بھی چاہیے. پتہ نہیں کیا کیا کمزوریاں آپ کی لیڈر کے پاس ہیں لوگوں کی. ہماری کمزوری ایک ہی ہے اور وہ ہے ایمان کی طاقت، کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہم نے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ کوئی ایک وعدہ بھی ہم اس سے بے وفائی نہیں کریں گے جو ہم نے ہمارے لیڈر نے عوام سے کیے ہیں. کیونکہ ہمارے لیڈر کو اللہ نے یہ زندگی دوبارہ تحفے میں دی ہے. ہم اپنی زندگی کو بھی اب امانت سمجھتے ہیں، اس قوم اور ملک کے لیے وقف کر دی ہم نے اپنی زندگیاں. تو یہ تڑیاں کسی اور کو لگاؤ. آپ لوگوں کو آپ کے گناہوں کی سزا تو ابھی ملی نہیں ہے، آپ لوگوں کو آپ کے جرموں کی سزا تو ابھی ملی نہیں ہے. آپ لوگ یہ ڈیزرو نہیں کرتے جو لندن میں عیاشی پروگرام چل رہا ہے. آپ لوگ اس ملک کی جیلوں کے اندر گلے سڑنے کے قابل ہیں. آپ کے جرم، آپ نے جس طرح سے اس ملک کے آئین کو توڑا، جس طرح سے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا، اور ایک وہ جو سندھ کے اندر بیٹھا ہوا ہے پاکستانیوں، انہوں نے این ڈی ایم اے نے جو سندھ گورنمنٹ کو سیلاب زدگان کی امداد کے کمبل دیے تھے، میں آپ کے سامنے ابھی میڈیا سے میں ثبوت اس کے شیئر کروں گی، انہوں نے وہ بھی بیچ دیے ہیں. دراز.com کے اوپر ہماری ایک جو ایکس ایم پی اے میری کولیگ تھی شمسہ علی آپا، ایڈوکیٹ ہے وہ، انہوں نے 2 کمبل آرڈر کیے وہاں کے کراچی کے ایک سٹور سے. اور جب وہ کمبل ان کو ملتے ہیں، آپ ڈٹائی اور بے شرمی کا عالم چیک کریں، کرپشن کا عالم چیک کریں کہ وہ اس کے اوپر انہوں نے اس کی امبرائڈری یا جو اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی تھی یا لکھا ہوا تھا وہ تک انہوں نے نہیں مٹایا. اور وہ ان کو جب موصول ہوئے تو انہوں نے مجھے اس کی فوٹیج اور اس کی رسیدیں ساری بھیجی ہیں. یہ ہے سندھ کے، اور اگر ان کو کہیں تو وہ برا مان جاتے ہیں. ٹکٹیں بلیک کرنے والا اس ملک کے سندھ کے عوام کو غریب رکھنے والا ادھر آ جاتا ہے پنجاب کی عوام کو اور ان کے لیڈر کو خریدنے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں میدان لگ چکا ہے، اب آئیں بائیں شائیں نہ کرو، اپنے لیڈران کو واپس بلاؤ اور آ کے عوام کا سامنا کرو. ہم انشاءاللہ آپ کا محاسبہ کریں گے آئینی اور قانونی طریقے سے. اور جو آپ لوگ، اس کا مطلب یہ ہے، میں تو حیران ہوگی اس کی بات سن کے. اب کانفیڈنس لیول چیک کریں کہ جاوید لطیف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف سلطنت شریفیہ یہ قانون سے بالا تر ہے، جاتی عمرہ کی لونڈی ہے میرے ملک آئین کے. یہ جتنی مرضی چوری کریں، وہ چوری ثابت بھی ہو جائے تو ان کو ہم سزائیں، ہمارے ملک کے ادارے اور ان کو اندر نہیں کر سکتے، ان کو پکڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ قانون سے بالا تر ہیں. اپنے کیے پہ شرمندہ ہونے کی بجائے آپ لوگ پہلے سے بھی زیادہ جھوٹ کے ساتھ، جٹائی کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ آپ آ کے عوام کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کرتے ہو. تو میں بتاتی چلوں، ہماری جنگ ہے رول آف لا کی. آپ کو تو پہلے کیوں کا حساب دینا پڑے گا. جو کچھ آپ نے اس ملک سے لوٹ کے باہر لے کے گئے اس کا منی ٹریل دینا پڑے گا. انشاءاللہ
یہ جتنی بھی لمبی بریک انہوں نے ہوا خوری کے لیے پلیٹلیٹس کے لیے لی ہے، یہ انٹرول ہے، یہ وقفہ ہے، یہ وقفے کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہوئے گا. واپس آؤ، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ آئیں اور آپ جہاں سے یہ سلسلہ ختم ہوا تھا انشاءاللہ وہیں سے شروع ہوگا. دوسری بات یہ کہ آج ایک رات کو بڑا اہم فیصلہ آنا ہے. میں توقع تو مجھے نہیں ہے، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ الیکشن کمیشن اللہ کرے ہوش کے ناخن لے اور کوئی ایسا فیصلہ کرے جو ہمیں کورٹ میں جا کے ریورس نہ کرانا پڑے. وہ نام جو پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کسی وجہ سے ریجیکٹ کر چکی ہے. آحد چیمہ کون ہے؟ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اس کا سی وی دیکھیں. نواز شریف اور شہباز شریف کا فرنٹ مین، نیب کے کیسز بھگت چکا ہے، سب کو پتہ ہے. اس کے بعد نقوی صاحب کی بھی وجہ شہرت سب کو پتہ ہے. ایک زرداری جو پیپلز پارٹی پہ بھاری ثابت ہوا، اب اس نے رخ پنجاب کا کیا ہوا ہے، تو اس کی وہ اپنی طرف سے پنجاب کو برباد کرنے کی ماشاءاللہ سے پوری سوچ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن پنجاب کی غیور عوام ایسا نہیں ہونے دے گی. اگر کوئی ایسا فیصلہ آیا، دیکھیں اگر ان ناموں کے اوپر اتفاق ہونا ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن میں بات نہ جاتی. الیکشن کمیشن میں اس لیے بات گئی ہے کیونکہ ہمارا ان ناموں کے اوپر اتفاق نہیں ہے، اور اگر کوئی انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہم اس کے اوپر عوامی رد عمل بھی آئے گا ہمارا، اور ہم انشاءاللہ کورٹس کا بھی راستہ لیں گے. صاحبہ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ابھی تک کی کیا اپڈیٹ ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کب تک وہ اتنے صحت یاب ہو جائیں گے کہ جو بھی انتخابی مہم شروع ہوتی ہے ڈور ٹو ڈور جو کمپلین ہے اس کی قیادت خود کرتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے انتخابی جلسے کرنے ہیں، ڈور ٹو ڈور تو ہم کر ہی رہے ہیں، اور ہم تو الحمدللہ انتخابی جو لوازمات ہیں جو مرحلہ اس میں چلے گئے. ہماری ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع ہے، ہماری ریلیاں شروع ہیں. آج آپ کو پتہ ہی ہے، آپ سارا دن ہمارے ساتھ تھے. NA 121 میں جمشید چیمہ صاحب اور میں نے ریلی نکالی. 4 گھنٹے وہ ریلی چلی اور کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہلا. ہماری تو آج تو میں پورے NA 121 میں اپنے حلقے کی بات کر رہی ہوں، وہاں پہ جلسے الیکشن کی رنگ دیکھ رہی تھی، اور یہ سلسلہ ہمارے ہر NA لیول پہ جاری ہے. ہم الیکشن کیمپین میں چلے گئے ہیں. خان صاحب انشاءاللہ جیسے صحت مند ہوں گے، کیونکہ اس میں ابھی کوئی جو لاسٹ وزٹ ہوا ہے انشاءاللہ کپل آف ویک نیکسٹ ویک میرا خیال ہے کہ ان کا ایک دوبارہ ایکس رے ہونا ہے. اس سے پھر بون کی وہ سچویشن پتہ چلے گی کہ کتنی ریکوری میں ابھی مزید ٹائم ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتے ہیں، جوید لطیف سمجھتے ہیں کہ آج بھی کوئی ہے جو خان صاحب کو پاپولر کر رہا ہے، کوئی پیچھے قوت ہے ابھی بھی بیٹھی نہیں ہے، تو انہوں نے وہ جو پاپولر کرتا ہے لوگوں اور کتنا آسان کام ہے اس طرح پاپولر کرنا. اللہ کی ذات، وہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ کوئی ذات ہے جو ان کو پاپولر کر رہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کے بعد عوام کی طاقت اور عوام کا بھروسہ ہے جس کو وہ توڑنے کا ہم سوچ بھی نہیں اب سکتے. خان صاحب کا ایک ہی سٹانس ہے کہ میں نے اپنے عوام کی جو میرے سے توقعات ہے میں ان کو نہیں توڑوں گا، بھلے مجھے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے، بھلے مجھے جون سا مرضی، اب میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. اور پہلے چونکہ کمپرومائز تھی ہماری گورنمنٹ، ہم اعلان کہتے ہیں کہ ہماری پنجاب کے اندر بھی میجورٹی اس طرح سے نہیں تھی کہ ہم اسٹرانگ قسم کی ریفارمز یا لیجسلیشن کر پاتے، اور وفاق کے اندر تو بہت ہی حالات برے تھے. ایک MQM کا موڈ خراب کر دیا جاتا تھا، وہ سب کو پتہ ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کی نرسریوں میں پلنے والے وہ پپو بچے جو آج اس ملک پہ ایک دیو کی شکل مانند اختیار کر چکے ہیں، وہ آج آ کے جن کو تڑیاں لگا رہے ہیں انہی کو مبارک ہوں. لیکن پاکستان کی عوام ان کو دھتکار چکی ہے، وہ دوبارہ ان کو موقع نہیں دے گی. اور یہ جو جگاڑ سسٹم ہے اس کا بھی ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. وہ ہم نے جولائی کے الیکشن میں بھی کیا تھا. 10,000 پلس سے تو ان کے کینڈیڈیٹ شروع ہوئے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے ووٹر لسٹوں کے اندر ہمارے ووٹر کو باہر پھینکا، مردہ ووٹر کو ڈالا ہوا تھا، ہمارے زندہ لوگوں کو الیکشن کمیشن کی کرم فرمائی سے مار دیا گیا. 4 سے 5 ملین لوگوں کو ہم جب کورٹس کے اندر گئے تو انہوں نے ریورس کیا کہ جی یہ زندہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی. ہر طرح کی فسادیت کا مقابلہ کریں گے. عوام اپنے ووٹ کی راکھی خود کرے گی. اب عوام نے جیتنا ہے، جمہوریت نے جیتنا ہے. کوئی کسی کو پاپولر نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی اور ذات کے اور عوام کی طاقت کے، اور کوئی کسی کے اوپر کراس نہیں مار سکتا جب تک عوام نہ چاہے. عوام نے جن پہ کراس مارا ہے وہ انشاءاللہ ان کو ماضی بنا چکے ہیں. یہ ماضی بننے سے گھبرا رہے ہیں، اسی لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تھینک یو. 35 ٹینڈر لگ رہے ہیں، یہ ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے، خود سے اسپیکر منظور کروائے جا سکتے ہیں، یا ابھی یہ اسپیکر صاحب کی مرضی بھی چلتے رہے گا؟ بیسکلی تو عقل کے اندھے ہیں. یہ جو کام ہم ان سے ریکویسٹ کر کے کروانا چاہتے تھے
یہ ہماری دوسری موو سے گھبراہٹ کا شکار ہو کے کر رہے ہیں تو تھینک یو ویری مچ.